अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कॉल टू अल्लाह यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं उसका उन्वान है कि ईद मिलादुन्नबी मनाना कैसा है। ईद मिलादुन्नबी की शरई हैसियत क्या है? क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामत है या ये बिदात है? मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए? तो सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह हम सुनेंगे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये हवाले को नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं हवाले पे कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं ये बात बताऊँगा आपको कि अलबिदाया व नहाया ये तारीख़ की किताब है। अलबिदाया व नहाया, इब्तिदा से लेकर आखिर तक, जिसमें अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर उनके ज़माने तक की मुसलमानों की तारीख़ लिखी, और फिर उसके बाद क़यामत से पहले क्या होगा, चूँकि हदीस में आता वो लिख दी। अलबिदाया व नहाया, शुरू से लेकर आखिर तक, ठीक है, तो लिखी। तो ये अलबिदाया व नहाया अक़ीदे की किताब है। अलबिदाया व नहाया ना ये कोई हदीस की किताब है, ये मुसलमानों की तारीख की किताब है। अब तारीख की किताब है, मुसलमानों ने क्या क्या किया वो तो लिखना है। ये साहब थे, इन्होंने ये किया, तारीख में आता है ये शराबी थे, तारीख में लिखा फलां है, तो आप क्या वो हवाला देंगे इन्होंने शराबी थे, इतने अच्छे बादशाह थे तो लिहाजा शराब हलाल है। तारीख में आता है कि इन्होंने अच्छे बादशाह थे, अच्छे इंसान थे और इन्होंने मौलिद बनाया तो लिहाजा हम मना ले। ये कोई क्या रेफरेंस है क्या? ये रेफरेंस नहीं होता है। अल्लामा इब्न कसीर एक इंसान के बारे में लिख रहे हैं, तो ये रेफरेंस कैसे बन सकता है कि हम भी वो करें? ना वो ये कह रहे कि हदीस है, ना वो कह रहे कुरान है, ना वो कह रहे कि सलफ सालीन का तरीका था जिसको उन साहब ने माना तो आप भी लिहाजा उस पर अमल करो, कहीं भी कोट नहीं किया। अब आइए मौलिद के ताल्लुक से थोड़ी सी कुछ बातें रख देता हूँ। इसको भी आप जो है ना आंखें खोल कर सुने, कान खोल कर सुने और चश्मे उतार दे तासुब के, तो इंशाल्लाह बात समझ आएंगे, नहीं तो नहीं समझ। लोग कहते हैं मौलिद मनाना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह मनाना, और क्या बोलेंगे इससे हटकर जो है बहुत सारे अल्फाज बहरहाल होते हैं, वो अल्फाज अलग अलग ज़बानों में अदा होते हैं। ये मनाना क्या शरीयतन दुरुस्त होगा और क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत की अलामत है? थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग कौन हैं या कौन थे? मेरे से सबसे ज़्यादा मोहब्बत मेरे बेटे करेंगे, उनके बेटे करेंगे और उनके बेटे करेंगे। कोई बोलेंगे आपके बच्चे आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करेंगे, पोते और पड़पोते पता नहीं जानेंगे नहीं जानेंगे, दादा की इज्जत करेंगे भी नहीं करेंगे। बैठना चल, मेरे दोस्त मेरे से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करेंगे, उनके दोस्त मुझसे क्यों करेंगे? वो उसके बाद की जनरेशन। तो नबी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत कौन लोग करते हैं दुनिया में? ये किसने की? सहाबत। कैसी मोहब्बत की? सुभान अल्लाह, ऐसी मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत की कि किसी को फांसी के तख्ते पे ले जाके कहा जा रहा है अगर तू ये सोच ले कि मोहम्मद को एक कांटा चुभ जाए तो तुझे आज़ाद कर देंगे, तो वो कहता है नहीं मुझे मरना पसंद है, फांसी पसंद है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कांटा चुभे ये तो नहीं जमने वाला, ये अपने को पसंद है। ऐसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत थी कि तेल का अलाव लगा दिया जा रहा है, तेल उबल रहा है और कहा जा रहा है अगर मोहम्मद पे ईमान छोड़ते हो तो बच जाओगे वरना तेल में डुबा दिए जाओगे। वो कहता फेंक दो तेल में, मुझे परवाह नहीं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान नहीं छोड़ सकते। किसी की मोहब्बत की आलम ये कि 12 सहाबा है जंगी ओहद के अंदर, जिसमें से 6 अंसारी शहीद हो जाते हैं, सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीर आके ना लगे, कोई भाला और नेज़ा ना लगे, 6 के 6 खड़े हो जाते हैं, डट कर लड़ते हैं। 12 होते हैं, 6 इंतकाल का शहीद हो जाते हैं, 6 के 6 अंसारी थे और बाकी 6 मुहाजिर थे, बच जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। औरतों की मोहब्बत का यह हाल है कि खवातीन भी इसमें शामिल होती है, खवातीन भी उसमें शामिल होती है। और जंगे ओहद के अंदर ही एक खातून सहाबिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिफेंस के लिए खड़ी होती है, उन 12 में से एक खातून भी थी और वो खड़ी होती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हदीस में मैंने जहां चेहरा पलटा के देखा ये मेरे सामने हिफाजत के लिए खड़ी थी, और उस जंग में उनका एक हाथ पैरालाइज हो गया, शहीद हो गया, मतलब काम करना छोड़ दिया, मतलब एक हाथ ही था उनका और एक हाथ खराब हो गया, सहाबिया थी लेकिन, और 12 जख्म खाए उन्होंने सीने के ऊपर उसी इसके अंदर, वो भी खड़ी। तो ऐसी मोहब्बत जान देने औरतें भी खड़ी, मौका नहीं दो, जान देने सहाबा भी खड़े, समझ रहा? ये हालत थी उनकी मोहब्बत, ये हालत कि नबी को कांटा चुभ जाए उससे बेहतर अपनी मौत समझते थे। ये उनकी मोहब्बत थी कि नहीं मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरे नबी को तकलीफ आए। नबी के चेहरे को देखकर वो महसूस कर लेते थे कि नबी क्या सोच रहे और क्या इरादा है। चेहरा लाल हो गया, खामोश बैठ के अपना अमल छोड़ दिया, नबी नाराज हो रहे हैं इस अमल से, इतना वो भावते थे और बहुत शदीद मोहब्बत करते थे। इतनी मोहब्बत करते थे कि नबी को दिन रात देखे बगैर उनको सुकून और चैन नहीं आता था। एक सहाबी अंसारी है, वो कहते हैं एक बार रंजीदा सूरत, गमज़दा सूरत लेकर आए, कहा कि तुम गमज़दा क्यों हो? तो कहा गम मुझे सता रहा है। तो कहा क्या गम है? माल दौलत रुपया पैसा यही सोचेंगे ना मैं और आप? वो कह रहे नहीं मुझे गम ये है कि दुनिया में आपके चेहरे मुबारक देखे बगैर हमको चैन ही नहीं आता, लेकिन मुझे गम क्या सता रहा मालूम? इंतकाल के बाद जब मैं मरने का तो उठूंगा तो मेरा हिसाब तो सहाबा में होगा और आप तो नबियों में रहेंगे, तो वहां चूंकि आपके चेहरे मुबारक को मैं नहीं देख पाऊंगा, वो गम मुझे दुनिया में मंजीदा कर दे रहा है।
غمزدہ آپ سن خاموش رہے، کیا بولیں گے؟ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 69 نازل 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ہوں گے اس روز ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا انعام من النبیین، انبیاء والصدیقین، شہیدوں کے ساتھ، والشہداء والصالحین وحسن اولئک، اور کیا ہی بہترین ساتھ ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث کو سننے زیادہ کسی حدیث کو سن کر صحابہ کو خوشی نہیں، انسان اس سے جس سے محبت کرتا ہے وہ سمجھ گئے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ رہیں۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ تو یہ کہا کرتے ہیں انشاءاللہ روز قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب کے ساتھ رہوں، کیونکہ میں ان سے محبت کرتا۔ یہ ان کی محبت کا عالم تھا، عالم تھا۔ ایک نوجوان صحابی آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انگوٹھی پہنے ہوئے تھے سونے کی، کہا کہ تو چاہتا ہے روز قیامت تو جہنم کا انگارہ ہاتھ میں پہنایا جائے؟ تو کہا نہیں، تو کہا اتار کے پھینک دے، اتار کے پھینک دی سونے کی۔ اللہ اکبر۔ دوسرے صحابہ آئے، کہا تیرے گھر میں عورتیں ہیں نا، ان کو دے دے۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھینک دے کہا، یہ کہا کہ گھر کی عورتوں کو دے، اللہ کی قسم انگوٹھی کو تو نہیں اٹھاؤں گا، نہیں اٹھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول سکتے تھے نا تیری گھر کی عورت کو دے، کہا پھینک دے، اللہ کی قسم نہیں اٹھاؤں گا انگوٹھی، پھینک کر چلے گئے۔ ایک صحابی تھے آپ کے دوست تھے دور جہالت، ایک مرتبہ اللہ کے رسول ان کے بارے میں فرماتے، ان کے غائبانہ فرماتے، کیا بول رہے ہیں؟ زمان اچھا انسان ہوتا اگر وہ صرف 2 کام کر لیتا۔ کہنے کا کیا کر لیتا؟ اس کے بال بہت زیادہ لمبے، بہت لمبے تھے ان کے بال، بہت ہی لمبے، بال کاٹ لیتا اور پیجامہ ٹخنوں سے نیچے پہنتا، اوپر کر لیتا۔ کسی نے جا کر اللہ کے رسول زمان تمہارے بارے میں کیا کر رہے تھے؟ 2 کام کر لیے، تم اچھے انسان ہیں۔ کیا؟ تو کہا بال کاٹ لے اور ٹخنے سے پیجامہ، کہا ابھی کرتا ہوں، قینچی منگائی، بال بھی کاٹ لیے اور پیجامہ اونچا کر لیا۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ چلیے جماعت کا یہ عمل بال کاٹنا، کسی فیشنیبل آدمی سے پوچھو اس کے فیشن چینج کرنے کو بولے، وہ بولتا ابھی تو نہیں بھیا، ابھی تو نہیں، اتنے مشکل سے فیشن کیا، بال اتنے بڑا اور تم بول رہے کاٹ دو، کسی کی محبت میں نہیں کر سکتا، فیشن ہے نا۔ اور کپڑا اونچا کر لو نبی کی محبت میں، جو آج نبی کی محبت کے دعوے کرتے نا کئی لوگ، ان کو میں کہتا ہوں پینٹ اونچا کرو نا اپنا، نہیں ہوتا۔ اپنے فیشن کو چینج کرنا معمولی، جماعت 1 سیکنڈ میں اپنے فیشن کو تبدیل کرتے۔ نبی کی بات آتی ہے بال چھوٹے ہوتے کاش، پہنچا اونچا ہوتا، ابھی بس۔ جی سمجھا؟ تو یہ صحابہ کی محبت کس سے؟ نبی سے۔ اب ان کو زیادہ خوشی ہونا نبی کی پیدائش کی یا میرے کو اور آپ کو ہونا؟ انہیں نیچرلی آپ نے خود بولے کہ ان کو ہونا چاہیے، تو چلو آؤ ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پہلے 40 سال اپنی سالگرہ منائی، نہ بعد کے 23 سال منائی۔ نہ پہلے 40 سال منگے جب نبی نہیں تھے، نہ بعد کے 23 سال جب نبی بنے تب بھی نہیں منائے۔ صحیح۔ ہاں، ایک شکرانے کے طور پر چونکہ آپ پیدا ہوئے تھے، آپ ایک کام کرتے تھے جو کہ کوئی کرنا چاہے تو کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں، اس لیے کہ پیر کو میں پیدا ہوا تھا، صحیح، اور پیر کے دن نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور جمعرات کو نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ مطلب پیر اور جمعرات کو نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، حدیث ہم نے دیکھی نا، کینہ رکھنے والوں کے نام اعمال قبول نہیں ہوتے۔ لازم بات ہے میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں کیونکہ پیر کو نام اعمال پہنچتی ہے اور میں اس دن پیدا ہوا۔ تو کوئی بول سکتا نبی نے تو پیدائش کے دن منائی، ہاں، تو آپ نے روزہ رکھا اور ایک دن نہیں رکھا، پورے سال پیر کا روزہ رکھا۔ اگر کوئی بولے بھی تو پورے سال رکھا، ایک دن نہیں رکھا، ٹھیک۔ اچھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں منایا، آپ کی زندگی ختم ہوئی، اس کے بعد دنیا سے آپ چلے گئے۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق کتنا محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتنا کرتے تھے۔ ایک تو دوست، سب سے عزیز جگری دوست، دوسرا داماد، بیٹی دیے۔ ان کی حکومت 2 سال چلی، خلافت 2 سال میں کبھی مولد منائے انہوں نے نہیں۔ صدیق سے بڑھ کر سچا نہیں ہے دنیا میں کوئی، ان کا مقام ہی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہ خیر البشر بعد الانبیاء والمرسلین، سب سے خیر، سب سے اچھا انسان نبیوں کے بعد، سب سے اچھا نبیوں کے بعد، یہ عقیدہ امت کا ہے۔ خیر البشر بعد الانبیاء والمرسلین، نبی اور رسولوں کے بعد سب سے افضل انسان دنیا کا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ منائی 2 سال میں؟ نہیں منائی، کہیں بھی نہیں ملیں گے۔ نہیں بہت مصروف تھے، ذرا شروعات کا دور تھا، مسلمہ بھی اٹھا رہا تھا، جھوٹے نبی اٹھ گئے تھے، زکوٰۃ کا مسئلہ اٹھ گیا تھا، ٹھیک آگے بڑھتے۔ میں نہیں سمجھتا ایک صحابی کو نبی سے محبت اور کوئی چیز محبت کی علامت اور وہ نہ کرے، وہ تو جان دے دیں گا محبت، اور ٹھیک مان لیں۔ دوسرے خلیفہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کتنے دن خلیفہ رہے؟ 10 سال۔ 10 سال میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے
جو کہ سسر بھی ہے, رشتے میں سسر بھی ہے, اور بہت جان نثار ساتھیوں میں سے آپ کے, جب سے ایمان لائے تب سے لے کر کبھی نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا پوری زندگی. انہوں نے 10 سال میں کتنی بار, ان کی تو حکومت بڑی سٹیبل تھی ماشاءاللہ. منافقین کی بولتی بند, مجوسی اور کافروں کا تو انہوں نے سب سمجھے میں بولتی بند کر دی تھی. سٹیبل حکومت تھی, اتنی سٹیبل کہ کسی کو انتہا نہیں. ان کے دور میں انہوں نے کتنی بار منایا اپنے نبی, اپنے محبوب دوست اور اپنے داماد کا, ایک بار بھی نہیں. ٹھیک. عثمان ابن عفان, دو بیٹی اللہ کے رسول نے ان کو بیائی, ایک کی بیائی انتقال ہوا, دوسری بیائی, اور پھر کہا عثمان تیسری بھی ہوتی تو میں تجھے دے دیتا. ایسی شخص ذو النورین لقب ہے, 2 نور سے شادی کرنے والا, 2 نور تھے ان کے پاس, 2 بیٹیوں شادی کی. ٹھیک, جنتی ہے. انہوں نے اپنے سسر کے لیے, اپنے نبی کے لیے, اپنے سسر کے لیے اور اپنے ساتھی کے لیے کیا عمل کیا. ان کی حکومت 12 سال چلی ماشاءاللہ. ایکسپانشن نہیں مانا. اس کے بعد علی بن ابی طالب 4.5 سال, بھائی ہے رشتے میں, کیا رشتہ ہے, بھائی ہے. تو انہوں نے اپنے رسول کے لیے, اپنے بھائی کے لیے, اپنے سسر کے لیے کیا کیا, کتنے بار منائی, کتنے بار فاطمہ نے ان کو کہا مناؤ میرے ابا کی سالگرہ ہے, کیا ہوا, منایا. چلو 30 سال کا وقفہ گزر گیا. آخری صحابی کی وفات 110 ہجری میں ہوئی, نبی کی وفات 11 میں ہوئی, 11 ہجری میں. تو آخری صحابی 100 سال اس کے بعد بھی جیے, 100 سال تک صحابہ کا زمانہ چلا. 100 سال میں ایک بھی صحابی نے اس کو منایا کیا, دیجیے دلیل. اگر یہ محبت رسول کی علامت ہے, نعوذ باللہ اگر آپ یہ بولیں گے محبت رسول کی علامت ہے اور صحابہ نے نہیں منایا, تو سب سے بڑے نبی سے محبت کرنے والوں پہ الزام ڈالیں گے آپ, سب سے بڑے. اتنی محبت کی کانٹا چبھنا بھی پسند نہیں. 110 ہجری تک کسی نے نہیں منایا. میرے بھائی چلا گیا زمانہ سب سے بہترین, چلا گیا. چلو اماموں کا دور آیا. امام ابو حنیفہ نے مولد کی فضیلت پہ کتنے باب لکھے فقہ کی کتاب میں. امام شافعی نے مولد کی فضیلت پہ کتنے باب لکھے اپنی فقہ کے اندر, اور اس کے مسائل کتنے لکھے. اور امام احمد بن حنبل نے, امام مالک نے کتنے باب اور کتنی باتیں لکھی مولد کے تعلق سے اپنی فقہ, اپنی کتابوں میں یا اپنے ان کے فضائل کے اندر. بتاؤ, یہ زمانہ بھی چلا گیا. تابعین میں سے کس نے منایا, بڑے بڑے تابعین, سفیان ثوری ہے, سعید بن مسیب ہے, بڑے بڑے تابعین. کس تابعی نے منایا, کس تابعی نے منایا, کس امام نے منایا. پھر تم کیسے اس کو محبت کی علامت بول سکتے ہو. تعصب میں مت سنو میری بات, تھوڑی عقل لڑاؤ, تھوڑا سوچ کے ساتھ وہ کرو کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ کر رہے ہیں ہم, یہ درست نہیں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا. اب واقعات لائے جاتے ہیں بے بنیاد واقعات, بے بنیاد. کہ ایک خواب جو عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا, بخاری میں یہ واقعہ ہے, یہ حدیث نہیں ہے لیکن واقعہ ہے. امام بخاری نے واقعات بھی نقل کی. کیا واقعہ ہے, عباس رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا, اور خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا. کس کو دیکھا, ابو لہب کو دیکھا. تو خواب میں پوچھا, ابو لہب کیسی گزر رہی ہے, کیا ہوا تیرا. تو کہا چھوٹ نہیں ملی, رفاقہ نہیں ملا, بہت تکلیف میں, بہت تکلیف. بس ایک دن ڈھیل دے دی جاتی ہے تھوڑی سی, یا واقعی میں الفاظ ہے 2 انگلیوں کے بیچ میں سے تھوڑا پانی نکل جاتا ہے میرے پیر کی. واقعہ ہے, ہاں بھائی. تو یہ ڈھیل دی جاتی ہے. تو کہا کیوں یہ ڈھیل دی جاتی ہے. تو کہا محمد کی پیدائش میں میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا, اس کی لونڈی تھی, اس نے خوشی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجا ہوا, ایک لونڈی کو آزاد کیا. تو کہا اس وجہ سے مجھے پیر کے دن تھوڑی ڈھیل مل جاتی ہے. سمجھا بات. لیکن میرے بھائی یہ نبی کا خواب نہیں ہے. اور عباس رضی اللہ عنہ نے کفر کی حالت میں یہ خواب دیکھا تھا, جب وہ ایمان والے بھی نہیں تھے. ایک صحابی جو بعد میں بنے, لیکن جب خواب دیکھے تھے ایمان والے نہیں تھے. کفر کی حالت میں خواب دیکھا تھا اپنے کافر بھائی کا نتیجہ. تو اب سمجھ نہیں امت کو, خوشی سے جو مڑ رہی مت, واہ واہ واہ, جب ابو لہب کو فائدہ ہو سکتا تو مجھے کیوں نہیں ہوگا. میرے بھائی ابو لہب کے جیسے ہی فائدہ اٹھانا چاہتے ہو, ایک دن تھوڑے دن کا رفاقہ. سوچو, ابو لہب کو ایک دن تھوڑا سا رفاقہ ملتا ہے, حدیث نہیں ہے, بخاری کا واقعہ ہے, اور وہ بھی عباس رضی اللہ عنہ جو کفر کی حالت میں دیکھ رہے اپنے کافر بھائی کا نتیجہ. دلیل نہیں ہے شریعت میں. اور وہ روایت بھی یاد رکھیے سندن صحیح ثابت نہیں ہے, مطلب اس کے اندر بیچ میں تابعی سے روایت سیدھا جو ہے ابن عباس سے روایت ایک تابعی کرتے, تابعی غائب ہے, مطلب روایتوں کے اعتبار سے روایت صحیح نہیں ہے.
سمجھ رہے آپ؟ پہلی بات یہ حدیث نہیں ہے، روایتوں کے اعتبار سے واقعی کی روایت بھی صحیح نہیں ہے، چونکہ اس کے اندر تبع تابعی روایت کرتے ایک صحابی سے ابن عباس سے، لیکن بیچ میں کوئی صحابی نہیں ہے، تو روایت کے اعتبار سے بھی درست ہے۔ کہاں سے لائیے واقعہ؟ اگر یہی تھی دلیل تو پھر یہ صحابہ خلفاء راشدین نے کیوں نہیں منایا؟ میرے بھائیوں سمجھو، اب پھر کیا کریں؟ نبی کی پیدائش پہ کیا خوشی نہیں ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال ہوا، کیا نبی کی پیدائش پہ آپ کو خوشی ہے؟ تو کہا بالکل ہے، کیوں نہیں ہے خوشی؟ کس انسان کو خوشی نہیں ہوگی اس کے نبی کی پیدائش پر؟ سب کو ہم کو خوشی ہے، لیکن مسئلہ یہ نبی کب پیدا ہوئے معلوم نہیں ہم کو۔ ہاں ربی الاول میں اتنا معلوم، 8 ربی الاول، 9 ربی الاول، 10 ربی الاول اور 12 ربی الاول، یہ قول ربی الاول کے۔ اس کے علاوہ رمضان اور اس کے علاوہ ایک قول جو ہے سفر کے مہینے کے تعلق سے ہے، تو گویا نبی کی پیدائش کے تعلق سے 7 قول ہے، 8 ربی الاول، 9، 10، 11، 12 رمضان اور سفر۔ ربی الاول ہوئی نہیں، رمضان میں ہے، سفر میں۔ یہ کیوں اختلاف ہے اتنا؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس زمانے میں ہاسپٹلس وغیرہ نہیں تھے، برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ بنتے نہیں تھے، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اتنی بڑی شخصیت پیدا ہو۔ بالکل اندراج نہیں ہوتے تھے نا اس زمانے میں۔ بہت سے لوگوں کو آج بھی دیکھیے، آپ کسی سے پوچھیے آپ کی دادی سے کب پیدا ہو، بولتے وہ تو نہیں معلوم کب پیدا ہوئی، لیکن تمہارے ابا جب پیدا ہوئے تھے، ابا کی شادی کے ٹائم میری عمر شاید 17-18 سال تھی، تو اب یہ ابا کی 40 سال، میری 17، تو میں 68 سال کی۔ یس ایگزیکٹ نہیں معلوم، لکھتے نہیں تھے نا، ہوتا نہیں تھا۔ یا کبھی کوئی مشہور واقعہ ہو جاتا تو لوگ یاد رکھتے تھے، ہاں یہ اس دن ہوئے تھے نا مشہور واقعہ، جی جی، تو پتہ نہیں تھا۔ لیکن آپ کو پتا ہے ایک بات، آپ کا انتقال کب ہوا؟ سب کو پتا ہے، چونکہ اب آپ رسول تھے، لاکھوں آپ کے ماننے والے صحابہ تھے، دن اور رات کے گھڑی کو مانیٹر کرتے تھے، گھومتے پھرتے اور دیکھتے تھے کیا کر رہا ہمارا نبی۔ آپ کی وفات ہوئی 12 ربی الاول، آپ پیدا ہوئے پیر کو، وفات کر گئے پیر کو، طے ہے، تاریخ ایک نہیں تھی، دن ایک تھا، 12 ربی الاول کو وفات ہوئی آپ۔ اب بولو آپ 12 کو کیا منا رہے ہیں؟ 12 بھی ایک قول ہے پیدائش کا، اب ایک آدمی کی پیدائش بھی اس دن، وفات بھی اس دن، تو کیا منا رہے ہیں آپ؟ کیا منا رہے ہیں آپ؟ فوراً بولتے نہیں غم صرف 3 دن ہے، بولے اب تو بہت دن ہو گئے نا، لیکن 10 محرم کو یہ بات میں بولوں تو غم صرف 3 دن ہے، ابھی تک کیسا منا رہے؟ تو جب غم لاگو ہو جاتا، صدیوں 1400 سال پرانا غم، اور یہاں غم صرف 3 دن ہے بولے، تو خوشی سبقت لے جاتی ہے غم پر۔ واہ واہ واہ، عجیب بات۔ اچھا مناتے بھی کیا تھے آج سے کچھ سالوں پہلے تک؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا، میلاد النبی 12 ربی الاول، 12، ارے واہ، آپ کے والد اگر 12 کو انتقال کریں، 12 وفات، بلکہ ڈھول تاشے، میلے ٹھیلے، نئے کپڑے، چونگے، کھانے، ملیدے، میٹھے، آپ کو برا لگیں گے اچھا لگے گا؟ سوچو مسلمان، خود سوچو تھوڑا۔ 12 وفات بول کے مناتے تھے آج تک، اب ربی الاول اور مولد بول رہے، اس لیے کہ اب سمجھ میں آ گیا، وفات بولے تو موت کو بولتے، انتقال کو بولتے، جینے کو، پیدائش کو نہیں بولتے۔ سوچو تم نے کیا منایا اتنے سالوں تک، 12 وفات، وفات کا دن۔ اب میلاد چونکہ سمجھ میں آ گیا کہ خطرناک معنی ہے اس کا وفات کو، تب میلاد پہ آگے پیدائش۔ سبحان اللہ، سوچو سمجھو، ہاں میلاد سے عید میلاد ہوگی، اب تو مطلب ایک عید ایڈ ہوگی۔ سبحان اللہ، شریعت میں کسی کو اجازت نہیں ہے، پوری امت بھی اتفاق کر لے تو کوئی تیسری عید ایڈ نہیں ہو سکتی، عید 2 ہے، 2 ہی رہیں گے۔ تو سوچو، سوچ کر کام کرو۔ یہ صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، امام نے نہیں کیا، سلف صالحین نے نہیں کیا، تم کیوں کر رہے ہو؟ سوچ لو، کیا نبی کی پیدائش کی خوشی نہیں؟ ہاں مجھے بہت خوشی ہے، جی خوشی منانے کا طریقہ وہی ہوگا جو نبی نے کیا، سمجھا؟ میں اپنے ڈھنگ سے نہیں منا سکتا ہوں، لہٰذا نبی روزہ رکھتے تھے اس دن، کہ پیر کو آپ پیدا ہوئے، نام عمل بھی پیر کو پیش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ پورا سال بھر رکھتے تھے آپ، ٹھیک ہے، کوئی ایک دن نہیں۔ لہٰذا شکرانے میں آپ کر سکتے ہیں، جب میں آج پیدا ہوا تو میں شکر ادا کروں، اللہ تو نے اتنی عمر دی اور آگے بھی حیات اچھی دے، صحت کے ساتھ دے، عمل کے ساتھ دے، ایسی زندگی دے کہ تیرے راہ پہ عمل کرو، کوئی مسئلہ نہیں، شکر ادا کر سکتا ہے کہ انسان، اللہ نے زندگی دیا تھا، یہ دے، اچھی، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو خوشی ایک الگ بات ہے، لیکن خوشی کو منانا نہیں، اجتماعیت نہیں، جلوس جلائس نہیں، اس کے فضائل نہیں بیان کر سکتا۔ اب جو لوگ نہیں کرے کیا بولتے، جب نبی پیدا ہوئے تو صرف شیطان نے بولے رویا تھا، اس نے نہیں منایا تھا، ساری دنیا خوش تھی بولے، لہٰذا آج بھی شیطان نہیں مناتے بولے، اور جو لوگ نبی سے محبت کرنے والے سب مناتے ہیں۔ اب سامنے سننے والے مجھے لگتا کوئی علم کے بیچارے حامل نہیں ہوتے، وہ بھی نعرے لگاتے رہتے ہیں، بولتے واہ 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 واہ، جی کیا یہ کوئی شعر شاعری کی مجلس ہے؟ دین کی بات ہو رہی بات، تو واہ واہ کر یا نہ کر، دین میں جو ثابت ہے وہ ثابت ہے، تیری واہ واہی سے کوئی نئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی اس کے اندر۔ بالکل، عقل کے جس کو بولیں ہوش پکڑنے کی ضرورت ہے،
جی नाज़रीन इकराम, वीडियो आपने देखी। एडवोकेट फैज़ सैयद साहब ने बड़े अच्छे अंदाज के साथ इस चीज़ को वाज़ेह किया कि ईद मिलादुन नबी मनाना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामत नहीं है। अगर ये मोहब्बत की अलामत होती तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन मनाते, उन्होंने नहीं मनाया क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामत नहीं है, दीन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ऐसा मनाना ये बिदअत है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।